अस्सलाम वालेकुम या सलाम मदद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज मैं अपने चैनल का जो इंट्रो करवाती हूँ वो नहीं करूँगी। आप सब जानते हैं कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, ज़हरा जव्वाद। आज बाद मगरिबैन जनाब सैयदा की शहादत की शब लग जाएगी। शब शहादत है जनाब बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हिजाबुल्लाह उम्मे अबीहा ज़ौजाए अली बिन अबी तालिब हसनैन करीमैन की वालिदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की वालिदा बीबी उम्मे कलसूम सलामुल्लाह अलैहा की वालिदा की आज शब शहादत जो है वो लग जाएगी बाद मगरिबैन। मैं आज जन्म के पास मौजूद हूँ। सबसे पहले जनाब अबुल फजल अब्बास का दीदार करवा देती हूँ और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ। बिस्मिल्लाह। आज जुमेरात है और साथ ही साथ नौचन्नी जुमेरात भी है, यानी कि इस्लामी महीने की पहली जुमेरात फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हिजाबुल्लाह की आज शब शहादत है। सबसे पहले अलम पर चरागी करेंगे। उसके बाद जो मैंने अपने लाइव में बताया था कि मैं जनाब सैयदा के नाम का दस्तरखान लगाऊंगी। इंशाल्लाह मैं आज घर में जो मेरी तौफीक हुई उसके मुताबिक घर में चीज़ें बना के जनाब सैयदा के फ़ज़ाइल व मुसाइब बयान करूँगी, हदीस किस्सा पढ़ूँगी और नबी पाक की बारगाह में, रिसालत माप की बारगाह में, मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में, वक्त के इमाम की बारगाह में बीबी की शहादत का पुरसा पेश करेंगे, बीबी का हक बयान करेंगे, हक व बातिल की अपने बच्चों में, अपनी नस्लों में पहचान करवाएंगे। सबसे पहले बगैर टाइम वेस्ट किए मौला अबुल फजल अब्बास के दर को साफ़ करते हैं। उसके बाद चरागी करते हैं। चरागी करने के बाद नीचे चलते हैं, न्याज की तैयारी करते हैं। अली को मैंने कह दिया, अली न्याज की चीज़ें लेके आ रहे हैं। न्याज की तैयारी करते हैं, दस्तरखान जनाब सैयदा लगाते हैं, बीबी के फ़ज़ाइल और मुसाइब और मुसीबतें बयान करते हैं और आकाए दो जहां की बारगाह में उम्मे अबीहा का जो है वो पुरसा पेश करते हैं। चलिए मेरे साथ सबसे पहले दर अबुल फजल अब्बास जो है वो ठीक करें, चरागी करें और फिर नीचे जाके न्याज की तैयारी करें। आज के व्लॉग में ज़्यादा से ज़्यादा कसरत के साथ जनाब सैयदा बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कातिलों पर लानत करती हूँ, उनके दुश्मनों पर लानत करती हूँ, हर दौर के दुश्मनों पर लानत करती हूँ। कोशिश करूँगी कि ये व्लॉग रात 12 बजे तक अपलोड हो जाए ताकि सुबह या रात को जो लोग मेरा ये व्लॉग देखें वो जनाब सैयदा की न्याज जो है वो दिलवा सकें। ये न्याज ज़रूरी नहीं कि आपको 7 तरह के पकवान पकाने हैं, ये न्याज एक पानी के गिलास पर भी अदा की जा सकती है। तो कोशिश करूँगी कि आज ही जो है ये मैं व्लॉग अपलोड कर दूं ताकि मेरी तरह जो बाकी लोग हैं वो मेरे तवस्सुल से देखें तो वो जनाब सैयदा की बारगाह में ये पेश करें और इस सालत माफ़ की बारगाह में सुर्ख रूह हो हक़ के जनाब ज़हरा पर बात करके मेरे साथ ही रहिएगा। आ जाए बिस्मिल्लाह, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। जी तो बिस्मिल्लाह, व्लॉग हमारा स्टार्ट हो चुका है जनाब अबुल फजल अब्बास की तारीफ़ के साथ और जनाब सैयदा जो अपने हाथों से जनाब अबुल फजल अब्बास के चोले सी कर गई हैं, कुर्ते सी कर गई हैं, उसी की तारीफ़ के साथ आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये अबुल फजल की बारगाह है और अबुल फजल अब्बास भी बेशक के दुआए जनाब सैयदा का समर है और असर है। इनके लिए जनाब सैयदा अपने जाने से पहले अपने हाथों से कुर्ते सी कर गई और मौला अली बिन अबी तालिब को बिशारत दी कि इनकी वालिदा से अक़द करना। मौला अबुल फजल अब्बास खुदा की जानिब से तोहफ़ा होंगे जो मेरी बेटियों की चादरों का रखवाला होगा, जो मेरे हुसैन के साथ वैसे ही चलेगा जैसे आप मेरे बाबा के साथ चले हैं। बेशक के जनाब अबुल फजल अब्बास की बारगाह से कोई भी खाली नहीं जाता। ये बाबुल हवाइज हैं, जल्द से जल्द चरागी करते हैं और नीचे जाके नज़र नयाज की तैयारी करते हैं। मेरे साथ ही रहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह चरागी हो गई है, मगरिब की अजान भी हो गई है, जनाब सैयदा की शब शहादत भी लग गई है। जनाब अबुल फजल अब्बास मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में, रिसालत माप की बारगाह में, इमाम ज़माना की बारगाह में जनाब बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का पुरसा पेश करते हैं। जनाब सैयदा की शहादत का पुरसा अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, आले मोहम्मद की बारगाह में पेश करते हैं और आले मोहम्मद अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए जनाब सैयदा की शहादत के जो लफ्ज़ हैं वो बयान करते हैं और फिर नीचे चलते हैं और तैयारी करते हैं बीबी की नज़र न्याज की। रोई जब लाडली मोहम्मद की सारा दरबार मुस्कुराया है। मैं तो वो हूँ कि या रसूल अल्लाह जिसकी ताज़ीम आप करते थे, नाम लेना हो जब मेरा बाबा आप पहले
बताऊं کہ مجھ پہ کیا گزری، اس نے تو کہہ کے جب بلایا ہے، کوئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکرایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج والمجمع المعصومین۔ آل محمد کی بارگاہ میں جناب سیدہ کا قصہ پیش کرتے ہیں۔ آواز صاف نہیں دے رہی، گلا بہت زیادہ خراب ہے، لیکن جس طرح بھی پڑھا ہے کلام بی بی کی بارگاہ میں پیش کیا، آل محمد کی بارگاہ میں پیش کیا، وقت کی امام کی بارگاہ میں پیش کیا، مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ نیچے چلتے ہیں اور جا کے نظر و نیاز کی تیاری کرتے ہیں، آپ کو دسترخوان جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا دکھاتے ہیں۔ جی بسم اللہ، تو میں علم میں چراغی کر کے اپنا سارا کام سر انجام دے کے اب نیچے آ گئی ہوں۔ نیاز کا سامان جو ہے وہ علی دے گئے ہیں، آئے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ بسم اللہ، یہ میں نے سارا سامان جو ہے وہ نیاز کے لیے منگوایا تھا۔ نیاز بھی میں بنا رہی ہوں سوئیاں دودھ والی، اور میں چکن کی ہانڈی بنا رہی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم فروٹ، دودھ اور پانی رکھیں گے، اور جناب سیدہ کا ایک دسترخوان لگائیں گے، اور بی بی کی بارگاہ میں پرسہ پیش کا جو ایک رزق کے لیے اور یہ اپنی نسلوں تک بی بی کا حق پہنچانے کے لیے ایک چھوٹی سی کاوش ہے ہماری، وہ ہم پوری کریں گے، اور حق زہرا پر بات کریں گے، اور اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ بی بی کے حق پر بات کرنا لازم ہے۔ محمد والے محمد کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں گے۔ میں اب آپ کو تبھی ملوں گی جب یہ میں نیاز کمپلیٹ کر چکی ہوں گی اور دسترخوان لگا چکی ہوں گی۔ آپ لوگوں نے تب تک میرا انتظار کرنا ہے، مجھے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیں، میں جناب سیدہ کی نیاز بنا کے آپ کے پاس واپس۔ الحمدللہ نیاز جو ہے وہ بن چکی ہے، بس ابھی کچھ ہی دیر میں دسترخوان جناب سیدہ لگے گا، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی جو نیاز ہے وہ ہم رکھیں گے، حدیث قصہ پڑھیں گے، بی بی کے چند فضائل اور مصائب جو ہیں وہ بیان کریں گے۔ اتنے مصائب ہیں اور اتنے فضائل ہیں کہ اگر ساری زندگی بھی گزر جائے یا کائنات ختم بھی ہو جائے پھر بھی ان کے فضائل اور مصائب نہیں ختم ہوں گے، لیکن ہم لوگ چند فضائل اور چند مصائب بیان کریں گے۔ اس کے بعد جناب سیدہ کا دسترخوان لگے گا، نیاز لگے گی، نیاز کریں گے، آل محمد کی بارگاہ میں بی بی کی شہادت کا پرسہ پیش کریں گے۔ میں جیسے ہی دسترخوان لگاتی ہوں پھر میں آپ سب کو دکھاتی ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ رہیے۔ جی بسم اللہ، نیاز جو ہے وہ لگ گئی ہے، دسترخوان جناب سیدہ میں نے لگا دیا۔ ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ چیزیں رکھیں، آپ ایک اگر پانی کا گلاس بھی رکھتے ہیں تو بی بی قبول کرنے والی ہیں، وہ کریں گی۔ میں نے جو چیزیں بنائی ہیں بسم اللہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ آ گئی جی، میں نے اسپیگیٹی بنائی ہے، یہ ساتھ میں چکن ہانڈی بنا لی ہے، یہ میٹھے میں نے جو ہے دودھ والی سوئیاں ہیں، یہ فروٹ ہے، دودھ ہے اور پانی ہے۔ آپ کچھ بھی رکھ لیں گے نا، نمک بھی حالی رکھ لیں گے تو پاک سیدہ قبول کریں گی۔ بس اب حدیث روٹیاں رکھنے والی رہ گئی ہیں، والی لے کے آ رہے ہیں، اس کے بعد حدیث کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ میں کوشش کروں گی کہ اس میں حدیث کے ساتھ کے ایک دو کلپ یا پھر جو ہم منقبت وغیرہ یا بی بی کا جو پرسہ ہے وہ جب کریں گے تو میں اس میں بلاگ میں ویڈیو بنوا کے ایڈ کر دوں، اگر بن گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا کہ میں نے نیاز جو دی ہے۔ تو سب سے پہلے حدیث کے ساتھ شروع کرتے ہیں، جیسے یہ آتے ہیں ہم حدیث کے ساتھ پڑھنی شروع کریں گے، پرسہ پیش کریں گے، اور پھر اس کے بعد اینڈ میں ہم لوگ اپنے دعاؤں کے ساتھ اس بلاگ کو کریں گے۔ اینڈ آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا۔ اجازت دیتے ہیں کہ میں داخل ہوں آپ کے پاس چادر میں۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا تم پر بھی سلام ہوا ہے میرے بیٹے اور میرے حوض کوثر کے مالک، میں تم کو اجازت دیتا ہوں بس امام حسن ان حضرت کے پاس چادر میں داخل ہوئے۔ صلوات اللہ صلی اللہ محمد جناب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ میں نے کہا آپ آ گئے ہو، وہ جناب آپ کے دونوں فرزندوں کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں چادر کے نیچے۔ بس علی بن ابی طالب علیہ السلام متوجہ اور چادر کی طرف عرض کیا کہ رسول خدا سلام ہو آپ پر، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں بھی آپ کے پاس زیر چادر۔ ان کے دوران اس محفل میں ایک جماعت جمع ہو ہمارے شیعوں اور دوستوں کی، ان پر نازل ہوگی رحمت خدا کی اور ملائکہ ان کو گھیر لیں گے اور ان کے لیے طلب مغفرت کریں گے یہاں تک کہ وہ سب متفق ہو جائیں۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا پھر تو کامیاب کامرانی ہو اور ہم اور ہمارے شیعہ باغ فدق جناب رسول خدا کی کسی بھی جنگ کا جیتا ہوا کوئی بھی مال غنیمت کا دیا ہوا نہیں تھا، یہ مال غنیمت میں سے نہیں تھا، یہ وہ تحفہ تھا جو رسول خدا کو عرب کی جانب سے
فتح مکہ کے بعد دیا گیا. جب مکہ فتح کیا، مدینہ فتح کیا، مدینہ میں رسالت مآب آئے، رہنا شروع کیا، بسے جب ساری جنگیں رسول خدا نے جیت لی مولا علی مشکل کشا کے ساتھ، تو باغ فدق ایک ایسی چیز تھی، ایک ایسی ریاست تھی جو رسالت مآب کو تحفہ تن ملی. رسول کے جنازے میں چند لوگ خدا کے جنازے کو 2 دن تک تنہا چھوڑ کر موقع پر یہ فرمایا گیا تھا کہ میرے بعد میرا وصی، میرا ولی علی ابن ابی طالب ہے، لیکن رسول خدا کے بعد بھی یہ چیز نہیں دی گئی. بعد رسول جب فدق کا معاملہ اٹھا، جناب سیدہ کے کانوں تک بات آئی کہ ابی طالب علیہ السلام اندر ہی موجود تھے اور خاموش تھے، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا نا کہ میرے بعد تم نے تلوار نہیں اٹھانی. لوگ کہتے ہیں کہ علی نے تلوار نہیں اٹھائی، علی کے سامنے فاطمہ کو مار دیا گیا، علی کے سامنے در جلا دیا گیا، علی کے سامنے فاطمہ کو تماچا پڑا. فاطمہ کا بیٹا جناب محسن جو 3 ماہ کے بی بی کی گود میں شہید ہو گئے، لیکن علی میں اتنا صبر تھا. علی نے بعد رسول تلوار اٹھانی ہی نہیں تھی، کیونکہ علی کو اجازت تھی ہی. دروازہ گرایا گیا، 3 ماہ کے جناب محسن شہید ہوئے بی بی کے بازو پر، بی بی کی پسلیاں ٹوٹی. بی بی نے آواز دی ہے فضا میرے محسن کو بچا لو، ہے فضا میرے محسن کو بچا لو، لیکن کوئی محسن کو بچانے والا نہ تھا. سب در جلانے والے تھے، سب در گرانے والے تھے. در کے نیچے جناب سیدہ تھی اور جناب محسن تھے. یہ در کے اوپر سے گزرے، نیچے جناب سیدہ تھی. جیسے ہی در کے اوپر سے گزرے، مولا علی مشکل کشا کو پکڑا، یا علی ابن ابی طالب کے گلے میں رسی ڈالی اور مدینے کی گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے دربار تک لے کے گئے علی ابن ابی طالب کو. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا بیٹا شہید ہو گیا، پسلیاں زخمی ہیں، سیدھا ہاتھ ٹوٹ گیا. جناب سیدہ گئی، بی بی تھک گئی، بی بی کو کھڑا کیا گیا، گھنٹوں کھڑا کیا گیا. بی بی تھک گئی، بی بی اتنا تھک گئی کہ جس طرح بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ 4 سال میں ضعیفہ ہو گئی تھی، اسی طرح بی بی 18 سال میں ضعیفہ ہو گئی. بالوں میں سفیدی آ گئی. جب دربار میں گئی تھی تو بال کالے تھے، جب دربار سے نکلی تو کمر میں خم تھا اور بال سفید تھے. بالوں کی سفیدی بتاتی تھی کہ بعد رسول کتنا ستایا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو. بی بی نے تحریر پیش کی، تحریر دیکھی، کہا کوئی گواہ ہے؟ بی بی نے کہا ہاں گواہ ہے، میرے حسن و حسین گواہ ہیں. گواہی جھٹلا دی گئی. کہا میرا شوہر علی ابن ابی طالب گواہ ہے، گواہی جھٹلا دی گئی. مولا کے چند دوست جو موجود تھے ان کی گواہی جھٹلا دی گئی. بی بی فضا سلام اللہ علیہ کی گواہی جھٹلا دی اس بی بی پر کہ جس کے بیٹے کے سامنے اس پر اتنے ظلم ڈھائے گئے، اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ بعد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ امام حسن مجتبیٰ سے کس نے فرمایا کہ آپ پر سب سے سخت وقت کب گزرا؟ مولا نے فرمایا کہ مجھ پر سب سے سخت وقت وہ گزرا جب میرے سامنے میری ماں کا پہلو جلایا گیا، میرے سامنے میری ماں کی پسلیاں ٹوٹی، میرے سامنے میری ماں کا ہاتھ ٹوٹ گیا، میرے سامنے میری ماں کو تماچا مارا گیا، لیکن میں کچھ نہ کر پایا کیونکہ میرے نانا کا حکم ہی نہیں تھا کہ کچھ کیا جائے. میں کچھ نہ کر پایا. امام حسین علیہ السلام جو بعد جناب سیدہ سو نہیں پاتے تھے، رات کو اٹھ کر جاتے تھے بقیہ میں اور جا کر اپنی ماں کے تربت پر گریہ زاری کرتے تھے. جناب سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ جو بعد ماں تنہا رہ گئی. وہ علی جو شیر ہو، وہ علی جو دلاور ہو، وہ علی جس نے خندق جیسے واقعہ لڑے ہو، وہ علی جو صفین کا شہنشاہ ہو، وہ علی تنہا رہ گیا. اس علی نے کہا کہ اے رسول خدا، اے اللہ کے نبی، جو امانت آپ نے میرے پاس سونپی تھی آج میں نے وہ امانت آپ کو واپس دی. وہ علی تنہا رہ گیا. علی کے دکھ درد کی ساتھی چلی گئی. جب رسالت مآب کے بعد یا علی کو سلام کا جواب نہیں ملتا تھا، اس کا دکھ بانٹنے والی اس دنیا سے چلی گئی. حضور کی بارگاہ میں ایک فریاد، حضور آپ کی دختر کا در جلایا گیا، حضور آپ کی دختر کا در جلایا گیا، حضور آپ کی دختر پہ در گرایا گیا، حضور آپ کی تربت سے چند قدموں پر، حضور آپ کی مسجد سے چند قدموں پر، حضور آپ نے آواز تو سنی ہوگی، حضور بین تو کانوں میں گونجتے ہوں گے، حضور شور وہی شور قید کرنے کا، حضور لکڑیاں دروازے پر گرانے کا، حضور شور وہی شور باغ حطہ پر، حضور کہوں کا ٹھوکروں کا دستک کا، حضور شور وہی دروازے کے اکھڑنے کا، حضور بین وہی بین المدد فی
روزہ، حضور شور وہی شور تازیانوں کا، حضور نیل کے چہرے پہ پست ہونے کا، حضور شور وہی شور، بین وہی بین، حضور ظلم ہوئے اور بے تحاشا ہوئے، حضور اشک بہے اور بے تحاشا بہے، حضور اسپت بھی عظمت کی پاسداری تھی، حضور پھر بھی علی کو نہیں پکارا گیا، حضور پھر بھی علی کو نہیں پکارا گیا۔ بآواز بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ آج مانگنے کا دن نہیں ہے، آج قائم آل محمد کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے کا دن ہے۔ بی بی میں آپ سے کچھ نہیں مانگتی سوائے اس کے کہ بی بی جب آپ کے حق کا فیصلہ ہو جناب سیدہ تو آپ ہمارے حق کا بھی فیصلہ اپنے ساتھ کروائیے گا۔ جناب سیدہ آپ کے حق کے صدقے میں اس دنیا میں جتنے لوگ اپنے حق سے خالی ہے، جتنے بھی لوگوں کا حق کھایا گیا ہے جناب سیدہ، جتنے بھی لوگ بے گھر ہیں جناب سیدہ، ان کو اپنا گھر عطا فرما تاکہ وہ اگلے سال یہ دسترخوان اپنے ذاتی گھر میں لگائے۔ جن کو رزق کی تنگی ہے ان کا رزق کھول دے، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جن کے گھروں میں برکتوں کی کمی ہے ان کے گھروں میں اپنے وسیلے سے برکت فرمایا۔ جناب قائم آل محمد کی بارگاہ میں خصوصاً جناب رسالت مآب کے جن کے جگر کا ٹکڑا ہے جناب سیدہ، رسالت مآب نے فرمایا کہ فاطمہ میرے پورے کا پورا جگر ہے کہ جن کے قلب پہ قرآن اترا ہو، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قلب کا واسطہ کہ جس پہ قرآن اترا ہو، اس بی بی کا واسطہ ہے، اس کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جناب سیدہ ہمارے جتنے بھی کبیرہ صغیرہ گناہ ہیں ان کی معافی مانگتے ہیں، بی بی ہمیں معاف کرو۔ جناب سیدہ روز محشر صرف اتنا موقع دے دینا کہ جب آپ کے حق کی بات ہو تو جن لوگوں نے آپ کا حق کھایا، آپ کی اولاد کو تنگ کیا، 11 اماموں کو شہید کیے، بی بی ہم ان کو اپنے انہی ہاتھوں سے تماچا لگا سکے، اپنے دل کی حسرتیں پوری کر سکے، ان کو اتنا مار سکے کہ جتنی ہمارے دل میں ان کے لیے نفرت ہے اس سے بھی کئی زیادہ مار سکے۔ اور اینڈ میں خاص دعا کروں گی کہ جناب سیدہ مجھے نہیں پتا میری زندگی کتنی ہے اور کتنی نہیں، بس اتنا کہوں گی کہ میرے بعد میری نسل میں یہ چیز لازمی آئے کہ جس طرح میں ہر دن پہ آپ کا دن مناتی ہوں، آپ کی شہادت ہو یا آپ کا ظہور ہو، آل محمد کے صدقے میں میری اولاد اسی طرح کرے اور محمد والے محمد کے صدقے میں کوئی غم نہ ملے سوائے غم حسین بادشاہ کے۔ جتنے بھی لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے، جو دیکھ رہے ہیں یا جو میرے ساتھ موجود ہے، مولا ان کی سب دنیا کی اور دین کی حاجات کو پورا فرما اور ان کی ہر نیک حاجات کو پورا فرما اور جلد سے جلد امام زمانہ کا ظہور فرمائے۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج پر کیسا غربت کا وقت آیا ہے، سارا دربار مسکرایا ہے، روئی جب لاڈلی محمد کی، سارا دربار مسکرایا۔ شکر الحمدللہ دسترخوان جو تھا نیاز جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی وہ ادا ہو گئی ہے۔ میری کوشش تھی کہ میں اس کو جلد سے جلد ادا کروں اور اپنے بلاگ کو اپلوڈ کروں تاکہ آپ سب تک یہ چیز جو ہے میں پہنچا سکوں۔ جناب سیدہ کے مصائب بیان ہوئے، حدیث قصہ بیان ہوئی، ان کا نوحہ پڑھا گیا، آل محمد کی بارگاہ میں، قائم محمد کی بارگاہ میں، رسالت مآب کی بارگاہ میں، امام زمانہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کیا گیا۔ مولا علی کو ان کی زوجہ کا، ان کی دکھ درد کے ساتھی کا پرسہ دیا گیا، امام حسن حسین کو ان کی والدہ کا، سیدزادیوں کو ان کی والدہ کا، رسول خدا کو ان کی دختر کا جو ہے پرسہ پیش کیا گیا، امام زمانہ کو ان کی دادی کا پرسہ پیش کیا گیا۔ بس اب یہی دعا ہے کہ جلد سے جلد امام زمانہ ظہور فرمائے اور جتنے بھی جنت البقیہ میں میس مار کیے گئے ہیں حرم وہ دوبارہ بنے اور جلد سے جلد بنے، اسی دعا کے ساتھ۔ اور جناب سیدہ کے دشمنوں قاتلوں پہ، ہر دور کے دشمن پہ لعنت کرتے ہوئے
آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کرتے ہوئے اس بلاگ کو اینڈ کرتی ہوں. اپنے گھروں میں چاہے ایک پانی کے گلاس پہ کیوں نہ جناب سیدہ کی نظر دلوائے اور اپنے بچوں تک بی بی کے فضائل اور مصائب پہنچائے، لیکن پہنچائے ضرور. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مولا آپ سب کو حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ سب کے صدقے اور بدولت میں ہمیں بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اور جب روز محشر آل محمد کے صدقے میں جب اس بی بی کے حق کے بارے میں بات ہو تو جناب سیدہ ہمارے حق کا بھی فیصلہ کرے اور ہمارے حق میں بھی بات کرے. باقی جس نے بھی جس کا بھی ناجائز حق کھایا ہے جناب سیدہ اس کو خود پوچھ لیں گی اور امام زمانہ اس کا حساب خود کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ، مولا کی ایمان میں یا علی وارث ہوتی ہے. کل ملاقات ایک اچھے سے بلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.